अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं शामिर केनान आज के व्लॉग के साथ। आज जिस इशू के ऊपर मैं व्लॉग कर रहा हूं वो है हमारा करंट इशू, ताज़ा दुबई प्रॉपर्टी लीक्स। तो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स की तफसीलात तो आपको सबको पता चल गई होंगी और आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी नई बात करने जा रहा हूं। तो मैं क्या नई बात करूंगा, वो तो जिनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ निकली हैं वो खुद कह रहे हैं कि इसमें नई बात क्या है। सो इसमें नई बात क्या है तो मैं बताऊंगा कि नई बात क्या है, जो कि आपको इस व्लॉग के एंड पे समझ आ जाएगी कि नई बात क्या है। तो थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि ये प्रॉपर्टी लीक्स जो हुई हैं, इसमें पहले भी पनामा लीक्स भी हुई, उसमें जिन लोगों के नाम हैं वो भी आपके जहन में है। अभी जिन लोगों के नाम हैं वो भी आपको अजबर याद है। तो नाम हमें अजबर याद हो चुके हैं, वही नाम है जो घूम फिर के आ जाते हैं जहाँ कहीं पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज़ का जिक्र होता है, तस्करा होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर अरबों डॉलर्स की, तो वो यही नाम है, इन्हीं के गिर्द घूमती हैं सारी प्रॉपर्टीज़। तो यकीनन ये पाकिस्तान के लोगों के लिए तशवीशनाक बात तो है। आप माने ना माने, नई बात हो ना हो, तशवीशनाक तो है, परेशानी की बात तो है। वो ये है कि भाई अब अगर आप ये कहते हैं कि हमने ये सारे के सारे असासे डिक्लेयर कर दिए हैं, जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने भी यही बयान दिया और पीपल्स पार्टी के एक तर्जमान ने भी यही बयान दिया कि ये सारे डिक्लेयर्ड असासे हैं। शर्जील मेमन भी कहते हैं डिक्लेयर्ड हैं, तो नई बात क्या है, सब बताया हुआ है। इसी तरह वो फैसल वाडा है, उसने तो कमाल का बयान दे दिया, बड़े फ़ख्र के साथ कहा कि जहाँ कहीं नई गाड़ी का जिक्र आएगा, अच्छी गाड़ी का जिक्र आएगा, अच्छी जायदाद का जिक्र आएगा, मेरा नाम आएगा। कितने फ़ख्र की बात है। तो जिन लोगों के नाम हैं मैं थोड़ा सा उनको फिर दोहरा देता हूँ। उनमें रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ जो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका नाम है, और शौकत अजीज़ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, जिनको बाहर से लाया गया था इसकी मईशत ठीक करने के लिए। तो मईशत तो आपके सामने कितनी ज़बरदस्त करके गए हैं। तो उनका नाम है। नवाज़ शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज़, आसिफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम है, और शर्जील मेमन का नाम है। इसमें एक जनरल शफाअतुल्लाह है, उनका नाम है। तो इस तरह से जो नाम है, इनके जो टोटल प्रॉपर्टीज़ है वो तकरीबन कोई 11 अरब डॉलर्स की है, यानी वो 30 खरब रुपीज़ बनते हैं, मोर देन 30 खरब रुपीज़ पाकिस्तान के लोगों के। अब मैं ये तो नहीं कह सकता वसूख से कि पाकिस्तान के, लेकिन पाकिस्तान से गए हैं या पाकिस्तान से नहीं गए लोग, ये पाकिस्तान के हैं जिनके नाम पे वहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। 23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जनाब अली। और अब सवाल ये नहीं है कि आपने डिक्लेयर कर दी असास से, डिक्लेयर करना एक अलग बात है। बात यह है कि इनकी मनी ट्रेल क्या है, क्या ये पैसे पाकिस्तान से गए हैं? अगर गए हैं तो उनका कोई मनी ट्रेल है? अगर गए हैं तो जो उसकी जो बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी की गई हैं कि टैक्स पे किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है कि यहाँ से गए हैं? नॉट एट ऑल, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यही सबसे बड़ी तशवीशनाक बात है कि ये पैसे आए कहाँ से और बाहर कैसे गए। ये दो बातें हैं। ये पैसे इनके पास आए कहाँ से, जबकि आप लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आज के बच्चों को पूछ लो, बड़े को पूछ लो, मुझे भी पता है, अनपढ़ को पता है, पढ़े लिखे को पता है कि इनके किसी को हमने कभी काम करते नहीं देखा, इनके बच्चों को भी काम करते नहीं देखा। तो पैसे कमाए कहाँ से जा रहे हैं, ये पैसे आ कहाँ से? ठीक है, यहाँ पे इनकी मिले हैं, हर चीज़ है। तो जब तक आप खुद उनको लुक आफ्टर नहीं करते, कैसे पैसे आते हैं, चलो उसको भी छोड़ दें, आपने पूरा स्टाफ रखा हुआ है, लेकिन बेसिक बात वही है कि ये पैसे आए कहाँ से और बाहर कैसे गए। और दूसरी बात जो ये है कि ये कह रहे हैं कि जी ये कोई नई बात नहीं है, तो बिल्कुल ये एक इक़बाल जुर्म है कि नई बात नहीं है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इक़बाल जुर्म है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी कोई हमारे पास तफसीलात नहीं है और ख़ुद बताते भी नहीं हैं। तो पब्लिक होनी चाहिए सारी की सारी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पब्लिक होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब मैं आता हूँ उन पॉइंट्स की तरफ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर ये मान लिया जाए कि ये सारी की सारी जायदादें डिक्लेयर्ड हैं और सारी की सारी जायदादें लीगल हैं, इस पैसे को अगर पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट किया जाए तो पाकिस्तान के लोगों की हालत किस तरह संवर सकती है वो हर बंदा अंदाज़ा लगा सकता है। और इसमें जो सबसे जो परेशान कुन सूरत हाल है वही है, अब बाहर जो पैसा चला गया और वहाँ प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीद ली। अब अगला सवाल ये है कि अगर ये हम ये भी मान लें, जो कि अनबिलीवेबल है, मानना ऐसे जैसे कि हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज, तो इसके बावजूद अगर हम मान लेते हैं कि जी लीगली गया
ٹیکس بھی پے کیا گیا، ہر چیز دی گئی، تو کیا اس میں آپ کی کوئی اور بھی ذمہ داری ہے بینگ پاکستانی؟ کہ جب پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو، اس کی آکسیجن ختم ہو رہی ہے، وہ آخری دموں پہ ہے، آپ آئی ایم ایف کے ترلے کرتے ہیں، آپ اوورسیز پاکستانی کی منتیں کرتے ہیں کہ پیسے بھیجا جائے، اور ہمارا وزیر اعظم باہر جا کے بھیک مانگتا ہے کشکول لے کے، اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ ہم بھیک نہیں مانگے تو کیا کریں، اور بیگرز اور ناٹ دا چوزرز کہتا ہے، یعنی ہم بھکاری ہیں اور ہمارا جو ہے امریکہ اور آئی ایم ایف کی غلامی جو ہے وہ کرنا ہماری مجبوری ہے، یہ کہتا ہے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں آپ کو ذرا بھی درد نہیں ہے اس قوم کا، اس پاکستان کا، کہ آپ پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں اور ہر دور میں لے جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں لے کے گئے، ہمیشہ لے جاتے ہیں؟ وہ اگر آپ کو اس قوم کا اتنا درد ہے اور اس ملک کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پیسہ پاکستان میں ہی کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ دوسرے لوگوں کی منتیں کیوں کرتے آپ؟ اب دیکھیں نا، ایک گھر کا سربراہ ہے، اور ظلم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حکومتوں میں رہتے ہیں، جو اس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملک کی حالت سنوارنے آئے ہیں، لوگوں کی حالت بدلنے آئے ہیں، غریبوں کا درد، ان کی غربت ختم کرنے آئے، یہ دعویٰ لے کے آتے ہیں، وہ غربت بڑھا کے چلے جاتے ہیں۔ تو آئرنی یہ ہے کہ ایک طرف ہم باہر سے پیسہ منگوانے کے لیے لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، غیر ملکی سرمایہ کاروں کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہیں، اپنا سرمایہ ہم باہر لے کے جا رہے ہیں، کون آئے گا؟ آپ ایک گھر، اپنے گھر کو دیکھیں نا، اپنے گھر میں آپ سربراہ ہیں اپنے فیملی کے، اپنے گھر کے، وہاں سے آپ سارا پیسہ اٹھا کے کہیں اور رکھ دیتے ہیں، بینک میں جمع کراتے ہیں، کہیں باہر لے جاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی امداد کرو، تو وہ کرے گا؟ یہی کام یہ کر رہے ہیں کہ ہماری امداد کرو، اپنا پیسہ باہر لے گا۔ تو سب سے جو بڑا ظلم کیا ہے، میں اس کو ظلم کا نام دوں گا، وہ یہ ہے کہ آپ پیسہ اٹھا کے باہر لے جاتے ہیں یہاں سے کما کے، اس کو چھوڑ دیں کہ آپ نے ٹیکس پے کیا کہ نہیں کیا۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ آپ پیسہ ہی اٹھا کے لے گئے اس ملک کے اندر سے اور باہر جا کے انویسٹ کر دیے۔ تو آپ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کو اس ملک سے محبت ہے یا آپ کے اندر کوئی حب الوطنی ہے۔ ایک تو میں اپنی قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ ان میں سے جو بھی یہ دو باتیں کرے کہ مجھے غریبوں کا بڑا درد ہے، مجھے غریبوں کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اپنے انداز میں اس کے آگے ریاکشن شو کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کو ڈنڈے ماریں، انڈے ماریں، ویسے ہیں تو اسی قابل ایسے لوگ، لیکن نہیں، آپ نے جتنا خوبصورت ریاکشن، آپ نے جتنا زبردست فورسفل ریاکشن آپ نے 8 فروری کو شو کیا ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہو گیا 8 فروری کے رزلٹ کے بعد کہ ہماری قوم میں شعور آ گیا ہے، شعور جاگ گیا ہے، اور یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے، کامیابی کا پہلا قدم ہے، کامیابی کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھامے رکھیں۔ کہ شعور یہ ہے کہ بھی ان میں جو لیڈر یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر مجھے اس وطن سے بہت محبت ہے، تو اس کو بتا دیں کہ تجھے اس وطن سے محبت، تیرے اندر ایک ذرہ بھی نہیں ہے اس محبت کا، جھوٹ بولتا ہے، تو فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، بہروپی ہے، تو بھیس بدل کے آتا ہے پیسے لوٹنے کے لیے، صرف حکمرانی کا شوق ہے، حکمرانی کا چسکا ہے، اللہ تللوں پہ خرچ کر کے آپ نکل جاتے ہیں، پیسے قوم کے ہوتے ہیں، لوگوں کو برائب کرتے ہیں اپنے قصیدے پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ہم لوگ ایسے جن کو الیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکومت کرے، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ضرور دیکھ لیں، باقی بھی دیکھنی چاہیے، اخلاقیات کیا ہیں، ویلیوز ہیں اس کے اندر، مورل ویلیوز ہے نہیں ہے، کردار کا کیسا، لیکن سب سے پہلی بات یہ دیکھنی ہے کیا اس کا پیسہ پاکستان میں ہے؟ پلیز اب اس طرف آ جائیں، اس پوائنٹ پہ آ جائیں، کیا اس کی ساری جائیدادیں جو ہیں، چلو ایک آدھ تو آپ باہر بنا سکتے، یہ تو نہیں کہ سارے کا سارا پیسہ اٹھا کے لے جائیں، اور یہاں جب آپ سے پوچھا جائے انکم ٹیکس تو آپ کہتے ہیں میری تو انکم ہی نہیں، میں کہاں سے انکم ٹیکس لوں؟ یہ نواز شریف نے کہا تھا میری انکم ہی نہیں، میں کہاں سے ٹیکس لوں؟ اگر آپ 4-4 5-5 کروڑ کی گاڑیوں میں آتے ہیں اور آپ کے جو ہے شاہانہ رہائش، شاہانہ لباس، شاہانہ رہن سہن، آنا جانا، تو وہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ اس میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرا صرف اس ویلاگ کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم میں جیسے شعور آ گیا ہے تو وہ اور جاگیں کہ ان میں سے وہ لوگ جن کی پراپرٹیز باہر ہیں۔ اچھا ایک اور بات ہے، ایک اور ڈیلیما کیا ہے کہ ڈیلیما یہ ہے کہ ہر حکومت آتی ہے کہ احتساب سیل کے نام کے اوپر اپنے مخالف پارٹیز کو یا مخالف لوگوں کو نشانہ بنا لیتی ہے، کبھی بھی وہ احتساب آج تک نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں پرائم منسٹر جب تھا نواز شریف، تو اس وقت ایک میرا خیال سیف الرحمان نامی بندے کو بنایا، اس نے بھی یہ سارا ڈرامہ کیا۔ ہمارے عمران خان صاحب کے دور میں وہ ایک وہ تھے کیا شہزاد اکبر شاید ان کا نام تھا،
انہوں نے یہ بڑی دیر یہ ڈھونگ رجائے رکھا اور پتہ نہیں کتنے ہمیں سبز بات دکھائے کہ اربوں روپے آ جائیں گے اس ملک کے اندر، اور ان کیسز کے اوپر کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں۔ جو میں بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کیسز بناتے ہیں، آج تک کسی کے خلاف آپ نے نہ ثابت کیا نہ اس سے پیسے لے سکے، لیکن الٹا کیا ہوا کہ ہماری قوم کے پیسے ہمارے ملک کے خزانے سے اس کے اوپر وکلاء کو فیسیں، ان کا آنا جانا، ان کی پریس کانفرنسز، ان کی میٹنگز، اس کے اوپر کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اور پیسے بھی واپس نہیں آتے۔ تو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ چھوڑ دیں ان کا پیسہ باہر چلا گیا لے گئے، ہم نہیں پکڑ سکتے اس ملک میں جو انصاف کا نظام ہے اس کے اندر جو کچھ مسائل ہیں آپ سب کو پتہ ہے، میں اس طرف بھی نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ اگر عمران خان ان سے پیسہ نہیں نکلوا سکے تو کوئی بھی نہیں نکلوا سکتا۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ ان سے صرف ہماری قوم کو چاہیے کہ ایک لائن لگا دیں، ان کے اوپر کراس لگا دیں کہ جن جن کی پراپرٹیز باہر ہیں، پیناما لیکس میں آ گئی، دبئی لیکس میں آ گئی، سب کو پتہ ہے کیا کیا پراپرٹیز ہیں، ان کے اوپر تو لگائیں نا کراس۔ ان کو ہمارے اوپر حکمرانی کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ حب الوطن نہیں ہے، نہ ان کے اندر قوم کا کوئی درد ہے، نہ ملک کا کوئی درد ہے، ثابت ہو چکا ہے۔ اور پھر آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ جو بھی اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا، صدر بنے گا، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، گورنرز، چیئرمین سینٹ، ان کی اگر باہر پراپرٹیز ہیں، ہمارے اوپر حکومت کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں۔ بس اس پہ لائن لگا دیں۔ اور یہ لائن آپ کیسے پوری کریں گے؟ اسی طرح سے جیسے میں نے کہا، جیسے آپ نے 8 فروری کو پوری کی۔ اب بال جو ہے وہ عوام کے کورٹ میں ہے۔ آپ کے جو مینڈیٹ آپ نے دیا اس کا آپ کو نہیں ملا، رزلٹ جیسا ہونا چاہیے تھا یا جو حکومت بننی چاہیے تھی نہیں بنی، اس سے بھی پریشان نہیں ہونا، اس سے بھی مایوس نہیں ہونا۔ انشاءاللہ آپٹمسٹ رہیں، حالات بدلیں گے، اسی بات پہ قائم رہیں کہ ہم نے چوروں کو نہیں آنے دینا۔ اور اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پوری قوم نے جس طرح سے ساتھ دیا ہے حق کا، بس یہ حق کا ساتھ دیتے رہیں اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے جو ہے ہمیشہ حق بات کہنی ہے، حق بات سننی ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے، چونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری قوم جس طرح سے اس وقت زوال کا شکار ہے، پورا ملک جو ہے ابتری کی حالت میں ہے، سب کو پتہ ہے کتنے برے حالات اور دن بدن حالات برے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ کریں کہ بھئی حق کو نہ چھوڑیں اور کسی مصلحت کا شکار نہ ہوں، اور جو بھی چور، لٹیرے، ڈاکو ہیں، اگر ہم ان سے پیسہ نہیں لے سکتے تو ہم ان کو آنے بھی نہ دیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔